अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हर सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह हम एक आयत कुरानी को शामिल करते हैं जिसमें मोमिनीन से खिताब किया गया है। जी हाँ, मुझसे और आपसे बात की गई है। आज किस आयत के बारे में सुनना है, आइए सुनते हैं। पारा है 5वां, सूरह निसा, आयत नंबर 29। आइए पहले तिलावत कुरान मजीद सुनते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما۔ ऐ ईमान वालो, आपस में एक दूसरे के माल नाहक ना खाओ, मगर ये कि कोई सौदा तुम्हारी बाहमी रजामंदी का हो, और अपनी जाने कत्ल न करो, बेशक अल्लाह तुम पर मेहरबान है। चूंकि माली मामलात में हराम से बचना बहुत मुश्किल है और अल्लाह ताला मुश्किल अहकाम सुनाते वक्त पहले मुसलमानों को खिताब और फिर हुक्म सुनाता है। सुभान अल्लाह। नीज ये भी याद रखना जरूरी है कि आमाल से ईमान मुकद्दम है, बल्कि हराम कमाइयों से बचने का हुक्म सिर्फ मुसलमानों को है। कुफ्फार इन अहकाम में मुखातब नहीं होते। इन वजूह की बिना पर पहले ए ईमान वालों कहकर मुसलमानों से खिताब किया गया, पुकारा गया, ताकि इस खिताब की लज्जत से मुसलमानों पर ये भारी अहकाम हासिल हो जाएं। अल्लाह गनी। इस बात को जब भी हमने तफसीर में पढ़ा, एक बात का एहसास मजीद होता है कि फिर तो सारे मुसलमानों को तवज्जो के साथ ए ईमान वालों कहकर जो अहकामात दिए गए हैं वो सुनने चाहिए। लेकिन क्या अब तक हमने वो सारे अहकामात सुने, पढ़े, समझे? मुझसे बात की है, आपसे बात की हमारे रब अज़्ज़ा वजल ने, मगर अफसोस आज हमारे पास इसका वक्त नहीं। इन्हीं नीयतों के साथ ये सिलसिला लेकर हम हाजिर हुए हैं कि कम से कम ये शॉर्ट क्लिप्स ही देख लीजिए, ये मुख्तसर सिलसिला ही देख लीजिए, और अगर हम इसे साल में एक बार सुन लिया करें तो ये रिवाइस भी हो जाएगा कि मेरे रब अज़्ज़ा वजल ने प्यारे कुरान में मुझसे क्या इरशाद फरमाया है। सुभान अल्लाह। अब आइए इस आयत के तहत जो चंद मदनी फूल, ला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, यानी बातिल तरीके से आपस में एक दूसरे के माल न खाओ। इस आयत मुबारका में माल में तसर्रुफ का शरई तरीका बयान किया जा रहा है। बातिल तरीके से मुराद वो तरीका है जिससे माल हासिल करना शरीयत ने हराम करार दिया है, जैसे सूद, चोरी और जुए के जरिए माल हासिल करना, झूठी कसम, झूठी वकालत, खयानत और गसब के जरिए माल हासिल करना, और गाने बजाने की उजरत, ये सब बातिल तरीके में दाखिल और हराम है। यूं ही अपना माल बातिल तरीके से खाना, यानी गुनाह और नाफरमानी में खर्च करना भी इसमें दाखिल है। याद रहे, इसी तरह रिश्वत का लेन देन, डंडी मारकर सौदा बेचना, मिलावट वाला माल फरोख्त करना, कर्ज दबा लेना, डाका जनी, भत्ता खोरी और पर्चियां भेजकर हरासा करके माल वसूल करना भी इसी में शामिल है। गौर करें वो इस्लामी भाई, गौर करें वो मुसलमान जो हराम रोजी कमाते हैं। कुरान कह रहा है हमें, क्या हम कुरान की बात न मानेंगे? क्या रब अज़्ज़ा वजल के अहकाम से रूगर्दानी करेंगे? आइए मेरे बीच इस्लामी भाइयों, हराम कमाने वाले बिलखुसूस गौर से सुने, जो कहते हैं जनाब सब चलता है, मार्केट में रहना होगा तो करना पड़ता है, हम झूठ नहीं बोलेंगे तो दूसरा झूठ बोलकर अपना माल बेच देगा, हम मेड इन फलां की मोहर नहीं लगाएंगे तो कोई और धोखा देकर माल बेच देगा। हमारी मार्केट का तो तरीका यही है। जो हराम रोजी कमाते हैं, खुदारा गौर से इन अहादीस को सुने। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा माले हराम हासिल करता है, अगर उसको सदका करे तो मकबूल नहीं, और खर्च करे तो उसके लिए उसमें बरकत नहीं, और अपने बाद छोड़कर मरे तो जहन्नम में जाने का सामान है। अल्लाह ताला बुराई से बुराई को नहीं मिटाता, हाँ नेकी से बुराई को मिटा देता है। बेशक खबीस को खबीस नहीं मिटाता।
اب اس حدیث سے وہ لوگ درس حاصل کریں جو حرام کما کر پھر اپنے دل کو یوں سیٹسفائی کرتے ہیں، یوں مطمئن کرتے ہیں کہ جناب میں اللہ کی راہ میں خرچ بھی تو بہت کرتا ہوں، میں ہر سال حج بھی کر لیتا ہوں، میں نے بہت سارے عمرے کیے ہیں، حرام کماتا ضرور ہوں مگر مسجدیں بھی تو بنا رہا ہوں، تو شاید بیلنس ہو جائے گا۔ استغفر اللہ، یہ بڑی بے وقوفی ہے، یاد رکھیں اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول فرماتا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، کیا گندگی سے گندگی صاف ہوتی ہے؟ نہیں، جیسے آپ نے اس حدیث میں بھی سنا کہ نیکیوں سے برائیاں مٹ جاتی ہیں، برائی سے برائی نہیں مٹ سکتی۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس جسم پر جنت حرام فرما دی ہے جو حرام غذا سے پلا بڑا ہو، جو گرو جو بڑھتا ہی حرام سے ہے اس پر جنت حرام ہے۔ یا وہ اسلامی بھائی بھی درس حاصل کریں جو کہتے ہیں بچوں کے لیے کرنا پڑتا ہے، یعنی آپ اپنے بچوں کی جو گروتھ ہو رہی ہے، جو بچے بڑھ رہے ہیں، جو کھا رہے ہیں، جو پی رہے ہیں، وہ حرام ہے، آپ تو ان کے جسم کو ہی حرام سے بڑا کر رہے ہیں۔ کیوں اپنے بچوں کے لیے جہنم کا ایندھن جمع کر رہے ہیں؟ نہ کریں ایسا، فقط حلال کی طرف آئیے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے، اے سعد اپنی غذا پاک کر لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان ہے، بندہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کے 40 دن کے عمل قبول نہیں ہوتے، اور جس بندے کا گوشت حرام سے پلا بڑا ہو اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔ استغفر اللہ۔ آپ چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں ہماری دعائیں قبول ہوں، ہم مستجاب الدعوات بن جائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا آسان فارمولہ دے دیا ہے کہ اپنی غذا پاکیزہ کر لو، ہماری کمائی، ہمارا رزق اگر یہ پاک ہے، صاف ہے، دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور جس کا رزق پاک نہیں، جس کی کمائی حرام ہے، اس کے اعمال مردود ہیں، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ سوچئے۔ اب آئیے اس آیت کا جو اگلا جز ہے، إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ، مگر یہ کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت ہو، یعنی باہمی رضامندی سے تجارت کرنی چاہیے، دونوں طرف سے رضامندی ہو، میچول انڈرسٹینڈنگ ہو، یہی تو ہمارے لیے حلال ہے۔ باہمی رضامندی کی قید سے یہ معلوم ہوا کہ خرید و فروخت کی وہ تمام صورتیں جن میں فریقین کی رضامندی نہ ہو، یعنی دونوں راضی نہ ہوں، درست نہیں ہیں۔ جیسے اکثر کیا ہوتا ہے، ضبط شدہ چیزوں کی نیلامی ہوتی ہے، چیزیں پہلے ضبط کر لی جاتی ہیں، پھر نیلامی ہوتی ہے، جس کا مال ہے وہ راضی نہیں ہوتا، تو یہ درست نہیں ہے۔ یوں ہی کسی کی دکان، مکان یا زمین یا جائیداد پر جو جبری قبضہ کر لیتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ یاد رہے کہ مال کا مالک بننے کے لیے تجارت کے علاوہ اور بھی بہت سارے جائز اسباب ہیں، جیسے تحفے کی صورت میں، وصیت یا وراثت میں مال حاصل ہو تو یہ بھی جائز مال ہے۔ تجارت کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ یہ مالک بننے کی اختیاری صورت ہے۔ اب آئیے تجارت کے کچھ فضائل بھی سن لیتے ہیں۔ تجارت سبحان اللہ اگر صحیح کیا جائے، حلال طریقے سے کی جائے تو اس کی فضیلتیں حدیثوں میں بیان ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچا اور امانت دار تاجر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، تجارت کرنے والا مگر سچا ہو، امانت دار ہو، وہ قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو تجارت میں جھوٹ بولنے والے، تجارت میں دھوکہ دینے والے، حرام کمانے والے، غور کریں ہم کتنے بڑے خسارے میں جا رہے ہیں۔ بزنس کو انکریج کیا گیا ہے، اسلام میں تجارت کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، مگر سچا تاجر، امانت دار تاجر۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے جو گفتگو کے وقت جھوٹ نہیں بولتے، وعدہ کریں تو خلاف ورزی نہیں کرتے، جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہیں کرتے، جب کوئی چیز خریدیں تو اس کی برائی بیان نہیں کرتے، جب کچھ بیچیں تو اس کی تعریف نہیں کرتے، جب ان پر کسی کا آتا ہو تو دینے میں پس و پیش نہیں کرتے، اور جب انہیں کسی سے لینا ہو تو اس پر تنگی نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صرف یہی ایک حدیث میں سمجھتا ہوں کہ بزنس کے بہت سارے اصولوں کو بیان کر رہی ہے۔ آج بہت سارے سیمینار مقرر ہوتے ہیں، بہت سارے ڈیبیٹس ہوتی ہیں، لیکچرز ہوتے ہیں کہ جناب بزنس کے اصول کیا ہیں اور کس طرح بزنس کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، ہمارا دین کتنے پیارے انداز میں، قرآن کی آیت بھی ہم نے سنی، اور جس حدیث کو میں نے ابھی آخر میں بیان کیا، کیا شاندار حدیث ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھا دیا کہ ہمیں مال بیچتے وقت کیا کرنا ہے،
خریدتے وقت کیا کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، امانت داری کرنی ہے، پیسے لیتے وقت انداز کیا ہو، پیسے دینے ہو تو انداز کیا ہو. سبحان اللہ، اگر ان سنہرے اصولوں پر عمل کر لیا جائے تو ایک شاندار، پروفیٹیبل، کامیاب بندہ بزنس مین بن سکتا ہے. میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، اب آپ نے تجارت کے فضائل بھی سن لیے، مال حرام کے نقصانات بھی سن لیے، اب علماء نے تجارت کے چند خوبصورت اصول بھی بیان کر دیے. چلیں آج جو تاجر اسلامی بھائی ہیں ان اصولوں کو بھی سنتے جائیے اور اپنی اگر تجارت میں اس کو شامل کر لیں گے اللہ نے چاہا اس میں بہت برکت آ جائے گی. علماء نے 14 آداب تجارت کے بیان کیے ہیں، آئیے اچھی نیتوں کے ساتھ وہ سنتے ہیں. نمبر 1، تاجر کو چاہیے کہ وہ روزانہ صبح کے وقت اچھے ارادے کر لے، یعنی دل میں اچھی اچھی نیتیں کر لے کہ میں بازار اس لیے جا رہا ہوں کہ حلال کمائی کماؤں گا، اپنے اہل و عیال کی جو ہے وہ خدمت کروں گا، ان کی ضروریات کو پوری کروں گا، لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤں گا اور اتنی مجھے فراغت مل جائے کہ پھر لوگوں سے مانگنا نہ پڑے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا رہوں. سبحان اللہ. یہ بھی نیت کرے کہ مخلوق کے ساتھ شفقت، خلوص اور امانت داری کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا اور خیانت کرنے والے سے باز پرس کروں گا. یعنی اچھی نیتوں کے ساتھ تجارت کی جائے، یہ پہلا ادب. دوسرا، تجارت کرنے والا جعلی اور اصلی نوٹوں کی پہچان حاصل کر لے، نہ خود جعلی نوٹ لے نہ کسی اور کو دے تاکہ مسلمانوں کا حق ضائع نہ ہو. سبحان اللہ. اپنا بھی نقصان نہ ہونے دے اور اپنی وجہ سے کسی اور کا نقصان بھی نہ ہونے دے. تیسری بات، اگر کوئی جعلی نوٹ دے جائے اور دینے والے کا پتہ بھی نہ چلے تو وہ کسی اور کو نہیں دینا چاہیے، کہ اگر دینے والے کا پتہ چل جائے تو اسے بھی وہ جعلی نوٹ واپس نہیں دینا چاہیے، بلکہ پھاڑ کر پھینک دے تاکہ وہ کسی اور کو دھوکہ نہ دے. بڑی خوبصورت بات کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں مجھے ساتھ دھوکہ ہوا، میں نے آگے کسی کے ساتھ کر لیا. نہیں، آپ کے ساتھ برا ہو گیا، آپ کسی کے ساتھ برا نہ کریں. آپ کو کوئی دھوکہ دے گیا ہے، آپ میں اور اس میں تو فرق ہونا چاہیے نا، آپ کسی کو دھوکہ نہ دیں. چوتھا ادب، اپنے مال کی حد سے زیادہ تعریف نہ کرے کہ یہ جھوٹ اور فریب ہے، اور اگر خریدار اس مال کی صفات سے پہلے ہی آگاہ ہو تو اس کی جائز اور صحیح تعریف بھی نہ کرے کہ یہ فضول ہے. اس کو پہلے ہی پتا ہے تو اب بیان کرنے کی کیا حاجت ہے. پانچواں ادب، عیب دار مال ہی نہ خریدے. اگر خریدے تو دل میں پھر یہ عہد کر لے کہ میں خریدار کو تمام عیب بتا دوں گا، اور اگر کسی نے مجھے دھوکہ دیا ہے تو اس نقصان کو اپنی ذات تک محدود رکھوں گا، دوسروں پر نہ ڈالوں گا. کیونکہ جب وہ یہ خود دھوکہ باز پر لعنت کر رہا ہے تو اپنی ذات کو دوسروں کی لعنت میں شامل نہیں کرنا چاہیے. خود برا بھلا کہہ رہا ہے، اس کو مجھے دھوکہ دے گیا، اب خود کسی کو دھوکہ دے تو پھر وہ اس کو برا بھلا کہے گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. نمبر 6، اگر اپنے پاس موجود صحیح مال میں کوئی عیب پیدا ہو گیا تو اسے گاہک سے نہ چھپائے ورنہ ظالم اور گنہگار ہوگا. نمبر 7، وزن کرنے اور ناپنے میں فریب نہ کرے بلکہ پورا تولے اور پورا ناپے. نمبر 8، اصل قیمت کو چھپا کر کسی آدمی کو قیمت میں دھوکہ نہیں دینا چاہیے. اصل قیمت چھپا لیتے ہیں پھر قیمت میں دھوکہ دیتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. نمبر 9، بہت زیادہ نفع نہ لے اگرچہ خریدار کسی مجبوری کی وجہ سے اس زیادتی پر راضی ہو. یعنی خریدار بعض اوقات راضی ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ نفع لیتے ہیں اس کو مجبور کر کے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. نمبر 10، محتاجوں کا مال زیادہ قیمت سے خریدے تاکہ انہیں بھی مسرت نصیب ہو، جیسے بیوہ کا سوت اور وہ پھل جو فقراء کے ہاتھ سے واپس آیا ہو، کیونکہ اس طرح کی چشم پوشی صدقے سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ نے دیکھا ہوگا روڈ پر کچھ لوگ تو بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں مگر کچھ غریب نظر آ رہے ہوتے ہیں مگر وہ ٹھیلا لگاتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، معذور ہوتے ہیں مگر وہ کچھ بیچ رہے ہوتے ہیں. اب ان سے وہ سودا خرید لینا چاہیے، بھاؤ نہیں کم کرانا چاہیے. آپ ان کی چشم پوشی بھی کر رہے ہیں، ان کو صدقہ بھی پہنچ رہا ہے، ان کو یوں سمجھ لیں آپ کی طرف سے مدد پہنچ رہی ہے. اب جیسے اس میں لکھا کہ بیوہ کا سوت، اب ایک بیوہ ہے، چاہتی تو بھیک مانگتی، غلط کام بھی ہو سکتا تھا مگر وہ بیچاری اگر سوت بنا رہی ہے، کوئی کپڑا بن رہی ہے تو اس سے خرید لیں، تھوڑا سا مہنگا بھی خریدنے کوئی حرج نہیں ہے. اللہ جانتا ہے کہ نیت کے در کی ہے. تو اس طرح کی مدد کرنے کا بھی ہمارا ذہن ہونا چاہیے، اور اس سے ان لوگوں کو انکریجمنٹ ملتی ہے، اس سے ان لوگوں کو حوصلہ ملتا ہے کہ جو بھیک کی طرف نہیں آتے، ہاتھ پھیلانے کی طرف نہیں آتے، اپنے ہاتھ کی کمائی جو ہے وہ کھاتے ہیں. اسی طرح بہت خوبصورت بات لکھی کہ قرض خواہ کے تقاضے سے پہلے اس کا قرض ادا کر دے اور اسے اپنے پاس بلا کر دینے کی بجائے اس کے پاس جا کر دے. سبحان اللہ، کیا خوبصورت ہمارا مذہب ہے، کیا پیاری تعلیمات ہیں. پیسے لینے ہوتے ہیں پہلے اس کے گھر کے چکر لگاتے ہیں، پیسے لے لیے اب وہ ہمارے چکر لگائے، اب وہ بار بار فون کرے، وہ یاد دلائے، وہ منتیں کرے، ہم اسے کہیں نہیں بھائی ٹائم نہیں ہے، ابھی کچھ اور دن لگیں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس نے مہربانی کی ہے، مجھ پر بھروسہ کیا ہے، اب وقت آنے سے پہلے دے دوں اور جا کر دوں، اسے دھکے نہ کھلائے جائیں. نمبر 12، جس شخص سے معاملہ کرے اگر وہ معاملے کے بعد پریشان ہو
تو اس سے معاملہ فسخ کر دے. یعنی آپ نے ڈیل کر لی اور آپ کو لگ رہا ہے یہ تو بہت پریشان ہو گیا مجھے کوئی چیز دے کر, آپ اس کو ختم کر دیں گے, کوئی بات نہیں, اگر آپ کو سودا نہیں چلانا اس کو ختم کر دیں, آپ خوش رہیں. مسلمانوں کا بھلا سوچیں, کسی کو میں پھنسا لوں, کوئی ٹرک کر کے اس سے سودا لے لوں, بعد میں یہ پریشان ہو جائے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. نمبر 13, دنیا کا بازار اسے آخرت کے بازار سے نہ روکے, اور آخرت کا بازار مساجد ہیں. سبحان اللہ. دنیا کی خرید و فروخت میں, دنیا کے بزنس میں اتنا بیزی نہ ہو جائے کہ نمازیں ہی جا رہی ہیں, عبادت کا ہی ٹائم نہ بچے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی عبادت, اور خوبصورت جملہ آخرت کا بازار. دنیا کے بازار میں دنیا کمانی ہے نا, آخرت کے بازار میں آخرت کمانی ہے, تو مسجدوں میں بھی وقت گزارے. اور آخری ادب, بازار میں زیادہ دیر رہنے کی کوشش نہ کرے, مثلا سب سے پہلے جائے اور سب کے بعد میں آئے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. حالانکہ اچھے مومن کی مثال یہ دی گئی جو مسجد میں سب سے پہلے جائے اور سب سے بعد میں آخر میں آئے. ہم بازار میں سب سے پہلے جاتے ہیں, آخر سب سے بعد میں آتے ہیں, ساری دکانیں بند ہو جائیں, پھر کوئی آ کر کہتا ہے بھائی بند کر دو, اب تو ساری مارکیٹ بند ہو گئی ہے, پھر بندہ کہتا ہے اچھا چلو بند کر دیتے ہیں. حالانکہ ہونا چاہیے کہ ہم جتنی دیر تھوڑا وقت بازار میں دیں, اپنی روزی کمائیں, اللہ کے گھر میں وقت گزاریں, قرآن کی تلاوت میں, دین کی خدمت میں. اللہ کرے کہ ایسا ذہن ہمیں نصیب ہو جائے. یقین کریں اور ایمان تازہ ہو رہا ہے کہ کیا شاندار کتاب ہے قرآن, کتنے خوبصورت میسیجز ہمارے لیے, لائف کیسے گزارنی ہے, پڑوسی کے ساتھ کیا انداز ہو. اب نبی پاک کے دربار کے آداب ہم نے سنے, تجارت کی باتیں سنی, کسی کا مذاق نہیں اڑانا یہ ہم نے سنا, بدگمانی کے بارے میں سنا. سبحان اللہ, قرآن تو قرآن ہے. اے کاش ہم قرآن پڑھنے والے, سمجھنے والے اور عمل کرنے والے بن جائیں. مدنی چینل دیکھتے رہیے. اگلے سلسلے میں ایک اور آیت قرآنی, اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر لے کر حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن ہے حال مصطفیٰ